शाम की तारीख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार और अनगिनत नेमतों में से एक नेमत है। यूँ तो मुकम्मल कुर्रा अर्ज़ी ख़ास अहमियत के हामिल है कि ये बनी नौ इंसान के लिए बिछोना है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी ज़बरदस्त हिकमत के तहत इसके बाज़ ख़ित्तों को बाज़ दूसरे ख़ित्तों पर फजीलत भी अता की है। इन्हीं फजीलत वाले ख़ित्तों में से एक ख़ित्ता शाम भी है। मुतादिद कुरानी आयात और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी फजीलत बयान की गई है। आज की इस वीडियो में हम मुल्क शाम के मुताल्लिक बात करेंगे। एक ऐसा ख़ित्ता जिसके लिए बरकत की दुआ के अल्फाज ज़बान रिसालत से अदा हुए। हम आपको बताएंगे कि मुल्क शाम की तारीख क्या है, इस जगह को सबसे पहले किसने आबाद किया, मुल्क शाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या क़यामत का आगाज़ मुल्क शाम से होगा, अहादीस मुबारका में शाम की तरफ से उठने वाली कौन सी आग का तज़किरा किया गया है, शाम के कौन से लश्कर के लिए जन्नत की बशारत अहादीस मुबारका में मौजूद है, क्या मैदान हशर भी अर्ज़ शाम में ही सजेगा। इन सब बातों के मुताल्लिक अहादीस मुबारका की रोशनी में बात करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के बाहर अगर किसी मुल्क का सफ़र किया है तो वो सिर्फ मुल्क शाम है। शाम है सिरियानी ज़बान का लफ्ज़, इसको सीरिया भी कहते हैं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम बिन नूह की तरफ से मंसूब है। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत साम अलैहिस्सलाम इसी इलाके में आबाद हुए थे और यही सरजमीन तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले आबाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे और इस इलाके में आबाद हुए थे। इस सरजमीन को दूसरे ख़ित्तों पर फजीलत अता की गई है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 70 और 71 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, गो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मकर का इरादा किया, लेकिन हमने उन्हें नाकाम बना दिया और हमने इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को निजात देकर इस सरजमीन पर पहुंचा दिया जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। तमाम अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक है कि ये बरकत वाली सरजमीन शाम है। अहले इल्म इस सरजमीन के बाबरकत होने की वजह ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी सरजमीन को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए हिजरत मुंतखब फरमाया। अल्लाह ताला ने इसी सरजमीन पर बहुत सारे अंबिया को मबूस फरमाया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अल-यसी अलैहिस्सलाम, ज़िक्र अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन को अपने नूर नबूवत से जगमगाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबूवत से पहले 2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया। एक मरतबा अपने चचा के साथ जो बहिरा राहिब के वाक़े के साथ मारूफ है, और दूसरी मरतबा हज़रत खदीजा का माल लेकर तिजारत की गर्ज से। इस सरजमीन के बाबरकत होने की तीसरी वजह यह है कि इसी पर अल्लाह के 3 मुक़द्दस घरों में से एक घर वाक़ है और वो बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक़सा है। याद रहे, माजी में फ़लस्तीन मुल्क शाम ही का हिस्सा होता था। सरजमीन शाम पहली जंग अजीम तक उस्मानी हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती में थी। बाद में बरतानिया और फ़्रांस की पॉलिसियों ने इस तरह इस सरजमीन को 4 मुल्कों की सरजमीन सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दन में तकसीम कर दिया। कुरान और सुन्नत में जहाँ भी मुल्क शाम का तज़किरा वारिद हुआ है, उससे मुराद ये पूरा ख़ित्ता है जो मौजूदा 4 मुल्कों पर मुश्तमिल है। ख़ित्ता शाम सिर्फ कदीम नबूवतों और सहीफ़ों के हवाले से ही नहीं, अहादीस नबविया के अंदर भी एक काबिल ताज़ीम ख़ित्ते के तौर पर मज़कूर होता है और मुहद्दिसीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत के साथ शाम के लातादाद मनाक़िब रिवायत किए गए हैं। यहाँ तक कि कई अहले इल्म ने आयात और मुस्तनद हदीस पर मुश्तमिल सरजमीन शाम की फजीलत पर बाकायदा तसानीफ छोड़ी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बुखारी में मरवी है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा। नाज़रीन, अगर शाम की तारीख के मुताल्लिक बात करें तो बिलाद शाम 4 ममालिक पर मुश्तमिल है। वो सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दन है। पहली आलमी जंग अजीम तक के 4 ममालिक मुल्क शाम में थे। अंग्रेज़ों और अहले फ़्रांस की मक्कारी से उसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और 1920 में मौजूदा शाम बनाम सूरिया वजूद में आया। अंग्रेज़ी में सूरिया को सीरिया और अरबी में अरब जमहूरिया सूरिया कहा जाता है।
اسے اردو میں شام کہا جاتا ہے۔ موجودہ شام بر اعظم ایشیا کے انتہائی مغرب میں واقع ہے، جو 3 بر اعظموں کا سنگم ہے: بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ۔ اس کے مغرب میں بحر متوسط اور لبنان، جنوب مغرب میں فلسطین اور مقبوضہ فلسطین اسرائیل، جنوب میں اردن، مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ملک شام کی بات ہو تو اسے چاروں ممالک سیریا، لبنان، فلسطین، اردن مراد ہوں گے۔ یہاں اس پس منظر میں تحریر ہوگی۔ بلاد شام میں فلسطین کا شہر بیت المقدس اور سوریہ کا شہر دمشق تاریخی اور شرعی اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد اقصی کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور دنیا کی دوسری مسجد ہے جو کعبے کے بعد بنائی گئی۔ اس کے بنانے والے انبیاء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اسی کا سفر کیا اور زیارت کے طور پر یہاں پر سفر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک وقت کی نماز 250 نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکت رکھی ہے اور یہ مقدس سرزمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا۔ یہ شام ہمیشہ علم و فن اور نور نبوت سے منور رہا ہے۔ یہاں بہت سارے انبیاء آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے ساتھ عراق سے شام کا سفر کیا اور یہیں سے اللہ کے حکم پر سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لق و دق صحرا میں چھوڑنے کے لیے سفر کیا تھا۔ آپ کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسی علیہ السلام، ذکر علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ایک لشکر دے کر اس کی طرف روانگی کا حکم دیا تھا، مگر عین وقت پر آپ کی بیماری کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ آپ کی وفات کے بعد بغیر تاخیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور فتح یابی سے ہمکنار ہوا۔ عہد فاروقی میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ ناظرین، اسلامی فتوحات سے پہلے دراصل شام ہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پائے تخت رہا ہے۔ یہیں سے بیٹھ کر رومن سیزرز ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ایک بڑے خطے پر قائم اپنے امپائر کا انتظام و انصرام کرتا تھا، جو کہ اس جگہ کی جغرافیائی اہمیت کی ایک واضح دلیل ہے۔ رومن تن تنہا و جبر کا سکہ کوئی چوتھائی دنیا پر یہیں سے چلایا جاتا تھا۔ اسلام کے شیر جزیرہ عرب سے نکلے تو مغربی سمت سب سے پہلا حلہ ظلم کے اسی راج گھاٹ پر بولا گیا۔ چنانچہ بیرونی فتوحات میں انبیاء کی یہ سرزمین اہل اسلام کے لیے پہلا خدائی تحفہ تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی مجاہد سپاہ کے ہاتھوں یرموک کے فیصلہ کن شکست کے بعد سیزر ہرکولس اپنا یہ تاریخی جملہ کہتا ہوا رخصت ہوا: سلام اے ارض شام، جس کے بعد کبھی ملنا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خطہ اذانوں کی گونج میں عدل فاروقی کا نظارہ کرنے لگا۔ شام کا مسلم افواج کے ہاتھوں میں آنا تھا کہ ایشیا اور افریقہ میں پھر رومنز کے باقی مقبوضات پکے پھل کی طرح ایک ایک کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جھولی میں گرنے لگے، اور تکبیروں کی گونج میں مغرب کی جانب پیش قدمی کرتی ہوئی مسلم افواج مصر سے بڑھتی ہوئی افریقہ کے ایک بڑے علاقے تک صبح صادق کی طرح پھیل گئیں، بلکہ کچھ دیر بعد بحر ابیض کے ساحلوں پر بڑھتی ہوئی پورے شمالی افریقہ پر حاوی ہو گئیں، یہاں تک کہ قیروان مراکش سے ادھر کہیں رکنے کا نام نہ لیا۔ جہاں شمال کی جانب بحر ابیض کے دوسرے پار اندلس یعنی یورپ رہ جاتا تھا۔ بحر اوقیانوس کی بابت اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ دنیا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی 2 عشرے بعد یہاں شام سے بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحر ابیض کو، جس کا دوسرا نام کسی وقت بحر روم ہوا کرتا تھا، اسلام کی بحری بیڑوں کی آماجگاہ بنا دیا، اور قبرص اور سلسلی ایسے اسٹریٹجک جزیروں کو زیر نگیں کرتے ہوئے سیزرز کے پائے تخت قسطنطنیہ پر چڑھائی کے لیے موحدین کے لشکر روانہ کیے۔ چند عشرے بعد یہیں سے بیٹھ کر خلیفہ ولید بن عبد المالک اندلس کا خراج وصول کرنے لگا۔ چنانچہ مغرب کی جانب سے ہونے والی تمام تر اسلامی توسیع کے لیے ارض شام ایک گیٹ وے بنا رہا۔ اس کے بعد کوئی 3 صدی تک رومنوں کی بازنطینی امپائر کے ساتھ عباسی خلفاء اور بعد ازاں کچھ علاقائی عمارتوں کی مسلسل جنگ رہی، تو اس کا بیس کیمپ بڑی حد تک شام ہی رہا۔ اس لحاظ سے شام مجاہدین سے کبھی خالی نہ رہا۔ اسلام کے دور عروج میں بھی شہادت کے متلاشی صدیوں تک اسی جگہ کو اپنا مستقر بناتے رہے۔ پھر جب مسلم قوت کے کمزور پڑ جانے کے بعد صلیبی یلغاریں شروع ہوئیں، تو یہی خطہ جو کبھی بندگان صلیب پر عرصہ حیات تنگ کر رہا تھا، اب ان کی دست درازی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہدف تھا۔ 5ویں صدی ہجری میں بیت المقدس اور فلسطین کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا، اور بقیہ شام لینے کے لیے صلیبی افواج ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھیں، جس کے بعد ان صلیبی قوتوں کا اگلا ہدف یہ تھا کہ عالم اسلام کے دیگر خطے بھی تاراج کر دیں۔ بلکہ ان کا ایک بدبخت رینالڈی شایتلون، جو کہ کرک کا صلیبی بادشاہ تھا
اور مصر سے آنے والے حجاج کے قافلے لوٹنے کے لیے بہت آگے تک جایا کرتا تھا۔ علل اعلان بکتا تھا کہ وہ مدینہ پہنچ کر پیغمبر اسلام کی قبر اکھاڑنے سے کم کسی بات پر رکنے والا نہیں۔ یہی وہ خبیث النفس تھا جس کی بابت صلاح الدین نے قسم کھا کر نظر مانی تھی کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کرے گا۔ چنانچہ ایک بار پھر پوری عیسائی دنیا کے مد مقابل پورے عالم اسلام کی جنگ یہیں پر مورچہ زن ہو کر لڑی جانے لگی۔ 6 صدی ہجری میں عماد الدین، نور الدین اور پھر صلاح الدین کے گھوڑے اسی ارض شام میں دوڑائے گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسلمانوں کو واپس دیا۔ حطین کا وہ تاریخی میدان فلسطین میں ہی ہے جہاں پر صلاح الدین کے مجاہد سپاہ نے عالم صلیب کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور جس میں 7 صلیبی بادشاہ قید کر کے صلاح الدین کی سرکار میں پیش کیے گئے تھے۔ صلاح الدین کی جانب سے رونالڈ، گستاخ رسول اور آخری درجے کا بدعہد تھا کو چھوڑ کر باقی 6 کی جان بخشی کر دی گئی تھی۔ حطین در حقیقت 7 اشرے سے مسلسل جاری جہادی عمل کا نقطہ عروج تھا، مگر اس کے بعد بھی کوئی 200 سال تک ایوبی سلاطین اور پھر ممالک صلیبی حملوں کے مد مقابل یہیں پر مارکا آرا رہے اور امت کے لیے خدائی نصرت کا ذریعہ بنتے رہے۔ چنانچہ شام خصوصاً فلسطین کے علاوہ شاید ہی کوئی خطہ ہو جس کو اتنی صدیاں اس تسلسل اور شدت کے ساتھ عرض رباط بنا رہنے کا شرف حاصل رہا ہو، اور وہ بھی امت کے ایک نہایت فیصلہ کن محاذ کے طور پر۔ یہاں تک کہ 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں کا سیلاب قریب قریب پورے عالم اسلام کو غرقاب کر چکا تھا اور بغداد کے دارالخلافت کو تہس نہس کر چکا تھا، تو صرف شام کا کچھ خطہ اور مصر باقی رہ گیا تھا جو ابھی تک مسلم قلمروں کا حصہ تھا۔ تاتاریوں کی وحشی الغار کے سامنے ممالک اب عالم اسلام کی آخری امید رہ گئے تھے۔ تب سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تحریک مملوک سلطان سیف الدین مظفر کی قیادت میں مصر سے اسلام کا ایک لشکر اٹھتا ہے اور ہلاکو کے نائب قطباغہ کے زیر قیادت شام میں پیش قدمی کرتے ہوئے تاتاری افواج سے مقابلے کے لیے فلسطین کے تاریخی مقام عین جالوت کا انتخاب کرتا ہے۔ مارکا عین جالوت کے نتیجے میں پہلی بار مسلم دنیا اہل اسلام کے ہاتھوں تاتاریوں کو شکست فاش ہونے کی خبر سنتی ہے، ورنہ تاحال تاتاریوں کے لیے شکست کا لفظ سننے کی حسرت تک مسلم دلوں میں کبھی پوری نہ ہو پائی تھی۔ مارکا عین جالوت کی بابت ہی سلطان قطرز کا یہ تاریخی نعرہ مشہور ہے، وا اسلامہ، کہ ہائے اسلام گیا۔ اسی مارکے کی بابت جو کہ رمضان میں جمعۃ المبارک کے روز ہوا اور جس کے نتیجہ جاننے کے انتظار میں پورا عالم اسلام دم ساد کر بیٹھا تھا، مشہور ہے کہ سلطان نے نماز جمعہ کے وقت تک مارکا شروع نہ ہونے دیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ عالم اسلام میں شرق تا غرب مسجدیں لشکر اسلام کی نصرت کے لیے دعا گو ہو جائیں تو مارکا تب شروع ہو۔ اس سے چند اشرے بعد قازان کی قیادت میں تاتاری سیلاب کا ایک اور زوردار ریلا شام کا رخ کرتا ہے اور شغف کے مشہور مارکے میں مسلم افواج کے ہاتھوں منہ کی کھا کر لوٹتا ہے۔ اس مارکے کے روح رواں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہوتے ہیں۔ یوں بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شام اور خصوصاً فلسطین وہ ارض رباط ہے جہاں تاریخ اسلام کے پرآشوب ترین دور میں ایک صدی کے اندر اندر عالم اسلام پر چڑھانے والی 2 بدترین کافر افواج کے گھٹنے لگے، ایک یورپ کے قلب سے اٹھنے والا صلیبی طوفان اور دوسرا صحرائے گوبی سے اٹھنے والا تاتاری ٹڈی دل۔ دونوں جہاد شام کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوئے اور یوں یہ خطہ پورے عالم اسلام میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑانے کا منبع بنا۔ تاریخ اگر اپنا آپ دہراتی ہے تو کیا مارکہ کفر و اسلام کا حالیہ ڈراپ سین بھی کہیں ارض فلسطین میں اور موجودہ دور کی جہادی تحریکوں کے ہاتھوں تو نہیں ہونے والا؟ تاریخ انسانی کے 2 نہایت عظیم شر، صہیونیت اور صلیبیت، جو عالم اسلام کے خلاف صدیوں کا بغض پال کر ایک خاص تیاری اور خاص ایجنڈے کے ساتھ اس بار آئے ہیں، اس عالمی مملکت کفر کے خاتمے کے سلسلے میں کیا یہی عرض رباط پھر سے کئی خدائی تدبیر کے ظہور میں آنے کے لیے میدان بننے والی تو نہیں، بلکہ بن نہیں چکی، جس کے نتیجے میں قدسیوں کی لازوال مملکت ایک وقتی تعطل کے بعد ہر بار کی طرح ایک بار پھر اپنی تاریخی شان و شوکت کے ساتھ بحال ہو جائے اور صدیوں تک کے لیے اسلام کے قلعے پھر یہاں سے ناقابل تسخیر ہو جائیں۔ ناظرین، کئی احادیث میں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ خطہ شام طائفہ منصورہ کا مسکن بنا رہے گا۔ اس مبارک سرزمین کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے ارشادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے اوپر ہوگا، اور یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ اور مرکز بنے گا، اور قیامت کی بعض بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین سے ہوگا۔
حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے اور دمشق کی مشرق میں سفید مینار، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ نماز فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی یہیں پر ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی قیادت بھی سنبھالیں گے، اور دجال اور یاجوج اور ماجوج جیسے بڑے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین پر دم توڑیں گے، اور دنیا کے چپے چپے پر اسی علاقے کی سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، اور یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اسی بابرکت سرزمین کی طرف بھگا کر لے جائے گی، اور سب مومنین اس مقدس سرزمین پر جمع کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یاد رہے، قیامت صرف کافروں پر قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے تمام مسلمانوں کی قیامت سے کچھ وقت پہلے ہی روح قبض کر لی جائے گی۔ ناظرین، خطہ شام قدیم نبوتوں اور صحیفوں کے حوالے سے بھی اور احادیث نبوی میں بھی ایک نہایت قابل تعظیم خطے کے طور پر مذکور ہے۔ محدثین رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شام کے لاتعداد مناقب روایت کیے ہیں، یہاں تک کہ کئی اہل علم نے آیات و مستند احادیث پر مشتمل سرزمین شام کی فضیلت پر باقاعدہ کتابیں تصنیف فرما دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایمان کی سرزمین ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ میری نظروں نے تعقب کیا، ادھر سے نور پھوٹ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی ہے، پس جب فتنے رونما ہوں تو ایمان شام میں ہوگا۔ مبارک سرزمین۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام میں ہمیں برکت نصیب فرما اور ہمارے یمن میں ہمیں برکت نصیب فرما۔ بخاری۔ شام کے لیے خوشحالی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اسے بہترین بندوں کی بہترین زمین کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیں کہ میں کس علاقے میں رہوں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک رہیں گے تو میں آپ کی رفاقت کے علاوہ کہیں اور رہنے کو ہرگز ترجیح نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کی طرف جاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے شام پسند نہیں ہے تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، شام میری زمینوں میں سے وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین عابدوں کو داخل کرتا ہوں۔ یہ جگہ مومنین کا گھر اور مسکن ہے۔ ابن حوالہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب امر جہاد اس طرح ہوگا کہ تمام لشکروں کے مجموعے بنو گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک لشکر عراق میں۔ ابن حوالہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ صورت پاؤں تو آپ میرے لیے کسی لشکر کا انتخاب فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تم شام کے لشکر کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ اللہ کی سرزمین میں ایک پسندیدہ خطہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو اس طرف لائے گا۔ ہاں، اگر تم وہاں نہ جاؤ تو یمن کا رخ کرنا اور اس کے حوضوں سے سیراب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کی محافظت کی مجھے ضمانت دی ہے۔ ابو داؤد۔ سلمہ بن نفیل الکندی رضی اللہ عنہ سے نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کا گھر شام ہے، یہ غنائم اور رزق کی سرزمین ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرا رخ شام کی طرف کیا اور میری پیٹھ یمن کی طرف، اور مجھے کہا کہ اے محمد، میں نے تمہارے سامنے غنیمتوں اور رزق کو رکھا ہے اور تمہارے پیچھے مدد رکھی ہے۔ ترمذی۔ انبیاء کرام کی شام کی طرف ہجرت کا تذکرہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، زمین والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ یعنی شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ ابو داؤد۔ جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں، میری امت میں سے ایک طبقہ نصرت مند رہے گا، جو لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ترمذی۔ شام طائفہ منصورہ کا مسکن رہے گا، شام کی جہت والے لوگ بالا تر رہیں گے حق پر ہوتے ہوئے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ صحیح مسلم۔ یہاں آپ کو طائفہ منصورہ کے متعلق بھی بتاتے چلیں، احادیث مبارکہ کے مطابق یہ گروہ حق پر ہے، تو حدیث میں یہ وارد ہے کہ وہ حق پر ہیں اور یہ گروہ اللہ تعالیٰ کے امر پر ہے۔ یہ گروہ کس امر پر ہے، یہ گروہ کس دین پر ہے، یہ تو سب الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہی لوگ
دین صحیح اور استقامت پر ہیں، جس دین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ گروہ اللہ تعالیٰ کے امر کو قائم کیے ہوئے ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے امر کو قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کے حامل ہونے کی بنا پر سب لوگوں میں برتر ہیں، اور یہ کہ وہ اس اہم کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 کہ یہ گروہ قیامت تک ظاہر رہیں گے۔ احادیث میں اس گروہ کو اس وصف سے نوازا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ظاہر رہیں گے، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا حق پر ظاہر ہونا یا قیامت تک ظاہر ہوں گے۔ جو ان سے دشمنی کرے گا اس پر ظاہر ہوں گے، وہ جانے پہچانے اور ظاہر ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ وہ حق پر ثابت اور دین میں استقامت اور اللہ تعالیٰ کے امر کو قائم کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ظہور غلبہ کے معنی میں ہیں۔ یہ گروہ صبر و تحمل کا مالک اور اس میں سب پر غالب ہے۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پیچھے صبر والے ایام آ رہے ہیں، اس میں ایسا صبر ہو جس طرح کے انگارہ پکڑ کر صبر کیا جائے۔ طائفہ منصورہ والوں کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ اہل علم ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ گروہ مومن لوگوں کی انواع میں پھیلا ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بہادری کے ساتھ لڑنے والے ہیں، ان میں سے فقہا بھی ہیں، اور اسی طرح ان میں محدثین بھی ہیں، اور ان میں عابد و زاہد لوگ بھی ہیں، اور ان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے بھی ہیں، اور اسی طرح ان میں اور بھی انواع ہیں۔ اور ان کا یہ بھی قول ہے، یہ جائز ہے کہ طائفہ اور گروہ مومنوں کی متعدد انواع میں ہوں۔ ان میں قتال و حرب کے ماہر اور فقیہ اور محدث، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے اور زاہد و عابد شامل ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ لازم نہیں کہ وہ کسی ایک ملک میں ہی جمع ہوں، بلکہ جائز ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ایک خطے میں جمع ہو جائیں، اور دنیا کے مختلف خطوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کسی ایک ملک میں بھی سارے جمع ہو جائیں، یا پھر مختلف ملکوں میں، اور یہ بھی کہ ساری زمین ہی ان سے خالی ہو جائے اور صرف ایک ہی گروہ ایک ہی ملک میں رہ جائے۔ تو جب یہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ تو علماء کرام کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ یہ کسی ایک گروپ کے ساتھ معین نہیں، اور نہ ہی کسی ایک ملک کے ساتھ محدد ہے۔ اگرچہ ان کی آخری جگہ شام ہوگی جہاں پر دجال سے لڑیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو لوگ علم شریعت کے عقیدے اور فقہ اور حدیث و تفسیر کی تعلیم و تعلم اور اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے میں مشغول ہیں، یہ لوگ بدرجہ اولا طائفہ منصورہ کی صفات کے مستحق ہیں، اور یہی دعوت و جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اہل بدعات کے رد میں اولا اور آگے ہیں۔ تو ان سب میں یہ ضروری ہے کہ وہ علم صحیح جو کہ وحی سے ماخوذ ہی لیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں بھی ان میں سے کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم آپ کو شام کے متعلق احادیث مبارکہ سنا رہے تھے۔ ضمناً تذکرہ طائفہ منصورہ کا نکل پڑا۔ اب دوبارہ احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں سرزمین شام کو حشر و نشر کی سرزمین بتایا گیا ہے۔ شام ہی وہ زمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ البانی کی الجامع الصغیر حدیث نمبر 6039۔ دجال کی ہلاکت بھی اسی مبارک زمین پر ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان دائیں جانب ہے اور کفر مشرق نجد کی جانب ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں والوں عرب کے دیہاتوں میں غرور و تکبر پایا جاتا ہے، اور مسیح الدجال مشرق سے آئے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے، اور وہ مدینے کی جانب پیش قدمی کرے گا، یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑوں کے پیچھے تک پہنچ جائے گا۔ پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے، اور پھر ادھر سے اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حجر موت یا حجر موت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم شام چلے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، مبارکباد ہو شام کے لیے۔ ہم نے عرض کیا، کس چیز کی اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ 9 مسلموں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا۔ ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے، اور ان کا اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد کرے گا۔ قرہ بن یاس المزنی
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں۔ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور اس کو نیچا دکھانے والے قیامت تک اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے، مصیبتیں ٹوٹیں گی، اور بھی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور قیامت اس وقت لوگوں کے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے۔ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پس وہ دجال کو اس باب لد کے پاس پائیں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی شام کے فضائل و خصوصیات ہیں، مثلا یہ مومنوں کا مسکن، بہترین بندوں کی سرزمین، مال غنیمت اور رزق کی جگہ ہے جہاں بخوف طوالت چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، اسی طرح صحابہ و تابعین کا شام میں رہائش پذیر ہونا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ان فرامین اور دین کی سربلندی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی تعداد شام کو مسکن بنا کر رہی۔ شام اور اس کے ارد گرد کے خطوں میں جہاد کرنا صحابہ کو سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کوئی خطہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد دفن ہے تو وہ بلاد شام ہے۔ یہاں جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، یہاں تک کہ تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد کے ادوار کے اولیاء اور ائمہ و علماء، شہداء، مجتہدین، قائدین، سلاطین اور اسلام کے لیے ہر طرح کی عظیم خدمات پیش کرنے والی عظیم شخصیات تو شمار سے باہر ہیں جو بلاد شام میں مدفون ہیں، جنہوں نے شام کو اپنا مسکن بنائے رکھا۔ یوں سمجھی کہ شام ہمیشہ ہیروں و موتیوں سے بھرا رہا ہے۔ اسی سرزمین پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات ہیں، ہر قدم پر نشانات موجود ہیں۔ داستان کربلا سینوں میں موجود ہے۔ لبنان، یمن اور دیگر ممالک سے عوام شام میں مزارات کی زیارت کو آتے ہیں۔ دمشق دنیا کا قدیم شہر شمار کیا جاتا ہے۔ اسی سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے رہائش اختیار کی تھی۔ دنیا کا پہلا قتل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ دمشق سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی درہ ہے جہاں حضرت حابیل کا روضہ بھی ہے۔ شام کی سرزمین اپنے دامن میں اسلام کے مقدس اور نایاب موتی سمیٹے ہوئے ہے۔ دمشق شہر کو دنیا سے عجائبات کا اعزاز حاصل ہے۔ شام میں دنیا کے 6 عجائب موجود ہیں۔ اسی سرسبز شاداب سرزمین میں امام نووی، شارح صحیح مسلم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ جیسے علماء و فضلاء پیدا ہوئے۔ یہاں بہت سارے انبیاء، بہت سارے علماء و محدثین اور بہت سارے صحابہ کرام مدفون ہیں۔ بلاد شام کو ارض جہاد بھی کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ جہاد کی وجہ سے اس خطے کی عظمت و فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آج بھی یہ خطہ کائنات کے مسائل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اب اگر شام کے موجودہ حالات کی بات کی جائے تو ارض مقدس بلاد شام کا ایک حصہ موجودہ شام سوریہ اس وقت آگ و خون کی لپیٹ میں ہے۔ یہ سلسلہ لمبے عرصے سے شروع ہوا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کئی لاکھ لوگ مر چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہری مصر، لبنان، عراق، اردن، ترکی اور سعودی عرب میں پناہ گزین ہے۔ ارض فلسطین اس وقت مسلمانوں کے خون سے بالکل شرابور ہے۔ بچہ بچہ بلک رہا ہے، عورتیں چیخ رہی ہیں، مرد و جوان آہ و بکا لگا رہے ہیں۔ پورے شام میں ہر جانب یا مسلمون المدد یا عرب المدد کی لرزتی کپکپاتی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ہے۔ حیوانیت سو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اس طرح سے ایک جانور کے ساتھ بھی کرنا درندگی شمار ہوگا۔ الحفیظ الامان اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ نہ جانے کتنے لاپتہ، کتنے فرار، کتنے اسپتال میں اور کتنے اعداد و شمار سے باہر ہوں گے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عالمی برادری، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیمیں خاموش ہیں۔ مسلم حکمران، مسلم تنظیمیں اور مسلم ذمہ داران بھی غفلت کی لمبی چادر تانے سو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنے شامی بھائیوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اسی وقت اقدام کرنا ہوگا۔ ہمیں ان کی ہر طرح سے امداد دینی ہوگی۔ خوابیدہ ضمیر ذمہ داروں کو جگانا ہوگا، ظالم حکمرانوں کو سبق سکھانا ہوگا، ظلم کو ہوا دینے والے، اتحاد کو توڑنے والے اور انتشار و انا کو پھیلانے والے لوگوں کا گلا دبانا ہوگا۔ یا اللہ، شامی مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، مسلم خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ظالموں کو فرشتوں اور پاک باز مجاہدوں کے ذریعے نیست و نابود کر دے۔ رذیل اقوام جو شامی مسلمانوں کی تباہی پر تلے ہیں، انہیں خاکستر کر دے اور پورے جہان کے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے
तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फज़ल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा,
ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔